رب العالمین کے پیغامات کو عام کرتے ہوئے اور اس پروگرام کے اجلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس ہستی اقدس کے سامنے جانا چاہتا ہوں اور میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ: میلا لباس دیکھ کر فیصلہ نہ کر، میلا لباس دیکھ کر فیصلہ نہ کر، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا۔ حضرات گرامی، ہمارے بیچ پٹنہ سے چل کر حضرت مولانا طاہر حسین تکمیلی صاحب ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں اور اس مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ میں ان کو بڑے ہی مؤدب انداز میں مائک پر تشریف لانے کی گزارش کرتا ہوں۔ آپ کے بیچ حضرت مولانا طاہر حسین تکمیلی حفظہ السلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، برائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے، جو ساری کائنات کا مالک، خالق، جس مالک اور خالق نے صرف ایک ہی لفظ سے کائنات کو پیدا فرمایا، وہ لفظ کن سے، اس وحدہ لا شریک نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں ایک مخلوق ہم حضرت انسان کو بھی پیدا فرمایا، اور اس حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ حضرات، جب ہم اس دنیا میں آئے، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ جانتے ہیں، بار بار سنا بھی ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کے ہم اور آپ اولاد ہیں، جن کی نسل سے یہ دنیا بسی ہوئی ہے، وہ آدم
کو اللہ तबारक व ताला ने सिर्फ एक गुनाह की वजह से जिसको जन्नत का लिबास, जन्नत का खाना, जन्नत की जगह मिली और एक गुनाह किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस जन्नत से उसको निकाल फेंका। और इंसान और जिन्नात ये दो की पैदाइश से अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों को इसलिए भेजा कि वो मेरी इबादत करे। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए, हम इस दुनिया में आने के बाद दुनिया क्या चीज़ है, दुनिया कौन सी जगह है, इसको हमने नहीं समझा। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों पैदा किया, उसके मकासद क्या थे। लेकिन हम जब इस दुनिया में आए इसको भूल गए। अल्लाह ने हमसे वादा लिया था, अलस्तो बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना। हमारे रूहों से हमारी पैदाइश के पहले, ज़मीन व आसमान के पैदा होने से पहले वादा लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हम तमाम इंसानों ने जवाब दिया था, कालू बला शहीदना। हाँ, हम इस बात के पे गवाह हैं कि आप हमारे रब हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे माबूद हैं। लेकिन हम इंसान इस दुनिया के टिप टॉप में अल्लाह को भुला दिया, अपने वादे को भुला दिया। आप जान लीजिए, ये दुनिया चंद रोज़ा की जिंदगानी है। हमें यहाँ से जाना है, जिसका मुशाहिदा हम और आपको रोज़ाना हो रहा है कि किसी की मौत किस तरीके से हो रही है, किसी की मौत किस तरीके से हो रही है। हम देख रहे हैं, नज़रों से, कानों से सुन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते। सबसे बड़ी बात यह है कि उस अल्लाह पर हमारा यकीन नहीं है। अगर अल्लाह पर यकीन हो जाए तो हम फिर इस दुनिया की रग़बत को भूल जाएंगे। आप जानते हैं कि जिस इंसान को अच्छी चीज़ मिलने की ख्वाहिश अगर वो यहाँ है, सऊदिया में होगा, तो वो इस यहाँ को छोड़कर सऊदिया चला जाएगा। किसी को इस जगह से छोड़कर दूसरी जगह अगर ईमान को मजबूत करने की दावत दी जाएगी तो वो फिर वहाँ से, यहाँ से छोड़कर वहाँ चला जाएगा। बहरहाल, मैंने कुरान मजीद तीसरे पारे सूरह कलम की 2-3 आयत को आपके सामने तिलावत की है। जो ये मजलिस का एहतमाम किया गया है, जो इजलास का एहतमाम किया गया है, वो इल्म से ही ताल्लुक़ रखता है। और उसी मकसद के तहत आज इस तरह की इजलास को मुनक़्क़िद किया गया। हज़रात गिरामी, मेरी उम्र भी लगभग 63 साल को हो चुकी है और मैं लगभग 5-7 साल के जब था तो देखा, गांव को देखा, शहरों को देखा, बहुत सी जगहों को देखा। लेकिन आज जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आज दुनिया के हालात
کو دیکھ کر اور دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر دل عجیب سا ہوتا ہے کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا. ہمارے آبا و اجداد اس گاؤں میں تھے، کیا تھے، اور اب جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں. یعنی دین ختم ہوتا چلا گیا اور ختم ہوتا جا رہا ہے. آج لوگ صرف دنیا کو پکڑ کر چل رہے ہیں. اللہ نے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پاک ذات جس نے تم کو پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو. الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. جب ہم کچھ نہیں تھے، ایک ناپاک بوند جس سے ہماری پیدائش ہوئی، اور ہمارے باپ کی پیدائش مٹی سے ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت افسوس آتا ہے. میں جس جگہ میری پیدائش ہے اس جگہ کو میں حالات کو دیکھ کر، یہاں کے ماحول کو دیکھ کر ہمیں چھوڑنا پڑا. اور دن بدن ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں، تقریر ہوتے ہیں، ہر جمعہ کو خطبہ ہوتا ہے، تو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں کہ بجائے اصلاح کے اس کے اندر بدکاریاں، برائیاں، بد اخلاقیاں پھیلتی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ صرف دنیا سے ہماری رغبت ہے، علم سے ہماری کوئی رغبت نہیں. علم کیا چیز ہے؟ علم کون سی چیز ہے؟ دنیا میں اسلام کیسے پھیلا اور دنیا کے لوگ دین کو بھی اور دنیا کو بھی حاصل کیسے کیے، اس کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. اگر آج بھی ہم اللہ کے پیارے اور اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں، دین پر ہمارا مکمل عمل رہے، تو آج ہماری دنیا بھی صحیح ہو رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں جنت کا مقام عطا فرمائے گا. لیکن شرط وہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. جو اللہ نے ہمیں جس مقاصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اس مقصد کو ہم پوری طور پر عمل کریں. آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں جس کا گنانا، جس کا بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. یہ سب میں نے ایک حدیث دیکھا تھا، اس کے اندر وہ حدیث بھی موجود ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم دنیا سے اٹھتا چلا جائے گا، اور جو تعلیم حاصل کی جائے گی وہ صرف دنیاوی غرض کے لیے، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آج دیکھیے جتنے لوگ ہیں اکثریت اسی طرف جا رہے ہیں کہ وہ دنیا کی تعلیم، وہ دین کو کچھ جانتا ہی نہیں، صرف دنیا کی تعلیم حاصل کرانے میں لگے ہوئے ہیں. دین کس چیز کا نام ہے؟ میں دیکھتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں
کہ آج ہمارے گاؤں میں بھی اچھے اچھے بڑے بزرگ جن کو نماز پڑھنے تک نہیں آتا ہے. نماز تو پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، لیکن اس کے صلو کما رأیتمونی وصلی، تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں نے پڑھی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. لیکن آج 99% لوگوں کی نماز ویسی ہے جو صلو کما رأیتمونی وصلی کے تحت نہیں ہے. جو لوگ اپنے کو اہل حدیث کہلاتے ہیں ان کی بھی نماز ویسی ہے. کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے نہیں پڑھنا ہے، آج تک انہیں معلوم ہی نہیں ہے. سیدھے رکوع سجدہ قیام کر لیا اور اپنے کو یہ سمجھ لیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کا بدن، آپ کا کپڑا، بدن ناپاک نہ ہو، کپڑا حرام کا نہ ہو. آج جو ہے اکثر لوگ حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں رکھتے. جو شخص ایک کپڑا خریدا، اس کپڑے کے اندر اگر 1 روپیہ حرام کا ہے تو جب تک اس کپڑے کو پہن کر کے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا. آج حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی. حلال کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں. آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہم نماز پڑھیں گے، میری نماز نہیں ہوگی. ہم اللہ سے دعا کریں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. تو نماز کے لیے ہم ضروری ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم حرام چیز سے بچیں. شادی بیاہ کے اندر دیکھیے ویسے ہی تماشا ہے. سب سے پہلے تو غلط جگہ میں جہاں پاتے ہیں وہاں اپنے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. کون ہے، کیسا ہے، نہیں ہے کچھ، صرف مال چاہیے. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے ایک شادی میں گیا تو لڑکا روڈ پر گاڑی میں تھا اور وہاں سے اس کو گود اٹھا کے لایا. میں پوچھ دیا، ارے لڑکا لنگڑا ہے بھائی، لگتا ہے پاہج لڑکا ہے، کیسے؟ لڑکی والے سے کہا کیسے تم اس کو قبول کر لیا بھائی، اس لڑکے کو اپاہج کو؟ تو کہنا نا لڑکا اپاہج نہیں ہے، رسم ہے، یہی رسم ہے. ہاں، اٹھا کے لے جاؤ، گانا کرو، بجانا کرو، یہ کرو، وہ کرو. ارے کہاں سے لے آئے؟ یہ جتنے ہمارے اندر، ہمارے بستیوں میں یا ہمارے اور بھی شہروں میں یہ رسم ہے، دیہات میں بہت زیادہ رسم ہے، شہروں میں بہت کم ہے. جتنی رسم دیہات کے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دوسرے عقائد کو ماننے والا ہو، اتنی رسم نہیں ہے ہمارے اہل حدیث کے یہاں. سارا رسم موجود ہے، کوئی بھی خالی نہ کہا تو فلانا کر دیا فلانا. اگر آپ گارجین ہیں، گھر کے مالک ہیں، تو دوسرا گارجین کیسے ہو گیا؟ ویڈیو گرافی ہو رہا ہے. آپ بتائیں، ہے مولانا جائز ہے کیا؟ تصویر کھینچنے والے کی کیا ہوگا اس کو؟ جو ایک تصویر کھینچتا ہے قیامت کے دن کیا جو اس کو جواب دینا ہوگا؟ روح ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سے آپ لاؤ گے؟ تم خدا ہو کہ روح ڈالو گے؟ عبرت حاصل کرو، سدھرو اور بچے کو صحیح تعلیم دو، خود بھی صحیح بنو اور بچے کو بھی مسلمان بناؤ. آج ہی میں جا رہا تھا
حضرت کے ایک بیٹے، میں مسجد سے نکلا جا رہا تھا تو دیکھا وہ آ رہا ہے، اس کو میں نے بلایا، کہاں گھر ہے جی؟ تو میرا یہ ڈاکٹر صاحب کے ہم پوتا ہیں۔ کہ ابا کا کام کا نام تو نسیم صاحب۔ ہم کہا اچھا، ہم تو مسلمان نظر آئے ہوں گے تم کو، تو ایسے تو بغیر داڑھی اڑی والا رہتا ہے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہم کو تو سمجھ گئے ہو کہ مسلمان ہیں۔ کہا کہ ہاں، تو سلام بھی نہیں کیا تم؟ پڑھتے ہو؟ تو ہاں۔ کہاں؟ اسکول میں؟ کہ مدرسے میں بھی پڑھو؟ تو ہاں پڑھے ہیں۔ ہم کہ تم کو کچھ نہیں سکھایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے ہو تو سلام کرو؟ یہ حال ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، چاہے اس کالج میں پڑھ رہے ہوں، چاہے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، اس کا بھی وہی حال ہے۔ تو ادب تہذیب نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور قلم کے ذریعے بھی انسان کو سکھایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے، لیکن پوری دنیا میں جو اسلام پھیلائے وہ کوئی دوسرا پھیلائے کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دنیا میں پھیلائے۔ تو میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، کبھی کچھ بول لیتا ہوں، دل میں تو بہت سی باتیں ہیں لیکن کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ بہرحال آپ سے ہماری گزارش ہے، مؤدبانہ التجا ہم کریں گے کہ خود بھی سدھریے اور اپنے خیش و اقارب کو، اپنے گھر کو بھی سدھاریے، ورنہ آپ نہیں سدھاریں گے تو آنے والی آپ کی نسل جو ہے وہ کیا کرے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی کے دور میں جو موبائل چلا ہوا ہے، میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں ہر مسلمان کے لیے، کس کا بیٹا کس کی بیٹی کیا کرے گی، بیٹا کیا کرے گا، بیٹی کیا کرے گی، کہاں جائے گی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چاہے ہم بہت بڑے عالم کیوں نہیں ہوں، اللہ محفوظ رکھے۔ جو ابھی بلا چلا ہوا ہے لڑکیاں اور لڑکیوں کی، موبائل پر مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کو، غیر مسلم لڑکی مسلم کے ساتھ، مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے۔ بہت سے غیر مسلم کو مسلم لے آتے ہیں اور جا کر کے کورٹ میرج یا کچھ کر لیا، کہہ دیا کہ شادی ہو گئی ہے، نکاح پڑھا لیا، کیا وہ حلال ہے؟ وہ حرام ہے، تو اس کی ساری اولاد حرام ہی ہے۔ تو اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہو، کوئی معاملہ بھی ہو جائے، تو بہت سے ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو اگر گاؤں کے سرگنا ہیں، گاؤں کے سردار ہیں، گاؤں کے مالک ہیں، اگر گاؤں کا کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کا فیصلہ کریں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں۔ آج فیصلہ بھی کرتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے، اپنے من مانی جو من میں آیا اس کا فیصلہ بھی سناتے ہیں، یعنی جاہل مفتی بن گئے۔ یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر مصیبت سے اور ہم لوگوں کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا میں رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب دنیا سے اٹھائے تو ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔